बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ यकायक ये ख़बर आई कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है। उनके केसेस मुलतवी हो चुके हैं और 8-10 दिन तक गालिबन कोई भी शख्स इमरान खान से, ना उनकी वकला की टीम, ना सियासी लोग मुलाकात कर पाएंगे। और आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम इस किस्म की पाबंदी लगी थी, उस दौरान फिर इमरान खान ने जब उसके बाद मुलाकातें की, उन्होंने बताया कि उनके सेल की लाइट बंद थी, उनके खाने वाले मामलात, दीगर मामलात और उनके जेल से, उनके सेल से बाहर निकलने पर पाबंदी, वो माहौल बताया था। तो अभी ये पाबंदी क्यों लगी है और इस पाबंदी के उठने का क्या इम्कान है? फैसल चौधरी साहब इस सारे मामले को क्योंकि ख़ुद देख रहे हैं, इनसे ये भी बात करेंगे। और दूसरा, जो लास्ट मीटिंग थी उसके बाद जो पैगाम अडयाला जेल से बाहर आया था, उसमें ये कहा गया कि इमरान खान ने ये कहा कि रमज़ान के बाद, यानी कि ज़ाहिर है कि रमज़ान के बाद का मतलब है कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन जो अलायंस बन रहा है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, वो बड़ी तहरीक की तरफ जा रहा है। तो पहले तो हमें इतला ये थी कि रमज़ान से पहले शुरू होगा, ये पोस्टपोन क्यों हुआ, इस तमाम मामले पर जो है वो गुफ्तगू करते हैं। फैसल चौधरी साहब ये बताएं। और ज़ाहिर है कि हमने एक तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक लड़ाई वाला माहौल जो है वो बना हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब ये बताएं कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी अचानक यकायक हुआ या ये एक्सपेक्टेड था कि इसी तरह पोस्टपोन हो जाएंगे और मुलाकातें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि तारीख आगे पीछे कर लें, तो एक दिन भी आगे पीछे नहीं करते। 2 दिन GH के हमला केस की प्रोसीडिंग होती है, एक दिन तोशाखाना की होती है, 3 तारीखें होती हैं हफ्ते में। तो इस तारीख को पहले तोशाखाना जो है GH के हमला केस वो 26 तक चला गया अनएक्सपेक्टेडली। और आज सुबह जो है हमें पता चला कि कल सुबह जब उठे हम तो उन्होंने कहा जी कि वो 27 फरवरी हो गई है। मैं फिर गया उधर अदालत में, तो जज साहब छुट्टी पे थे, पर ड्यूटी जैसे मैंने एप्लीकेशन लिखी मुलाकात के लिए। मैं गया, मैं 3 घंटे अडयाला खड़ा रहा हूँ, मुझे कोई इतला नहीं है। मैं अभी भी फ़ोन कर रहा था, आप जब आए थे रियल अथॉरिटीज़ को, कोई वो जो है वो सवाल जवाब नहीं दे रहे। सुबह की मुलाकात जो मंगल की SOP के तहत क्या होना है क्या नहीं होना नहीं, वो तो अभी मैं देख रहा था बहुत सारे PTI के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है कि अदालत से इजाज़त मिल गई है। दोबारा कोई आपने तो मेरे आपका ख्याल है अदालत से इजाज़त पहले नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो पहले। आज मैं भी आया अदालत की, वो SOP के तहत तो इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो जा सकते हैं, वैसे ही अपना मंगल वाला दिन है। लेकिन ये जो सूरत हाल बनी हुई है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को, क्योंकि मुझे इमरान खान साहब ने पहले, जब आपको पता ना अक्टूबर में वो मैंने आप बताया था खान साहब का जो भी सिलसिला हुआ था, तो उसके बाद खान साहब ने कहा था कि आपने वेट नहीं करना किसी का भी, जब भी कोई ऐसा किस्म हुआ तो आपने फ़ौरन करना है जो भी लीगल रेमेडी है। तो आज मैं उधर गया था, लेकिन किसी ने वो बात ही नहीं सुनते ना। उन्होंने कहा था, मुझे तशवीश है इमरान खान साहब की ज़िंदगी से को लेके, ये किन हालात में रखा हुआ है, क्या कर रहे हैं। आखिर वो कल मुलाकात ना हो सकी तो ये तशवीश में इजाफे का बायस होगा, जिससे मुझे काफ़ी इम्कानात लग रहे हैं कि कल भी इन्होंने मुलाकात नहीं होने देनी और 10 दिन मुलाकात नहीं होने देनी। तो जो लास्ट मुलाकात हुई थी उसके बाद बाहर आके आपने बताया कि कुछ डिसीजंस और फिर कुछ ज़राए से ख़बरें चली कि इमरान खान ने कहा है कि जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम पे जो मिसिंग थे उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए, जिनको शो कॉज नोटिस हुए थे, और उसमें ज़ैन कुरैशी को ना निकाला जाए। एक तो ये बताएं कि क्या वाकई इस किस्म की बात हुई थी या इससे रिलेटेड कोई बात हुई थी? मुझे, मेरे सामने तो नहीं हुई, लेकिन मुझे पता चला था कि ये हुई थी। लेकिन इससे पहले एक और बात भी हुई थी ना, जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई थी आखिरी, तो उस वक़्त भी इस मुद्दे पे बात हुई थी। तो उसमें हामिद रज़ा साहब, उमर अयूब साहब, असद कैसे साहब ने मुझे बताया कि खान साहब ने कहा था कि उनको वोट नहीं दिए, तो लिहाजा जब वोट नहीं दिए तो कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली तो आप निकाल नहीं ना सकते उनको। फ्लोर क्रॉसिंग हुई नहीं, तो उन्होंने कहा यानी आप उनको पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन आप उनकी MNA पार्टी से आप निकाल लेंगे, मेंबरशिप नहीं खत्म होगी, वो मेंबर रहेंगे, वो आपके तो डिसिप्लिन से निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा था वो किया, तो फिर वो, क्योंकि 2 तरह के मैसेज, तो क्लैरिटी तो ज़रूरी है। अच्छा, तो वो ये बताएं कि जब ज़ाहिर है कि अपोजिशन इत्तेहाद मुलाकातें कर रहा था और कर रहा है, राब्ते तो चल रहे हैं, ये सब मामला चल रहा है,
تو علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ رمضان سے 2 دن پہلے اپوزیشن کا بڑا اکٹھ اسلام آباد میں اس کی تیاری ہے، اور 2 دن وہ مسلسل چلے گا. رمضان کے حوالے سے ایک پلان آف ایکشن دیا جائے گا، اور پھر عید کے بعد تحریک کے حوالے سے. تو جو آپ لوگوں نے آ کر پیغام دیا عمران خان سے ملاقات کے بعد، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. کیا پلان تبدیل ہو گیا؟ اب جو بھی ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا؟ نہیں، وہ پلان اور تھا. یہ پلان احتجاج اور طریقہ اور ہے. وہ تو سیمینار ہے جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب ایک ذیلی کمیٹی جو متحدہ اپوزیشن کو اس کو اسٹیئر آؤٹ کر رہے ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ وہ مختلف پارٹیوں کو بلائیں گے اور اکٹھا کریں گے، اور وہ ایک جمہوریت اور رول آف لا کے اوپر سیمینار ہوگا جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ اور یہ سارے بات کریں گے. تو اس میں جو احتجاج کی تحریک ہے وہ تو لیکن یہ پی ٹی آئی شو نہیں ہوگا، یہ پورا اپوزیشن یا پورا اپوزیشن، یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے. اس لیے تو شاید خاقان صاحب کو رکھا ہے نا، کیونکہ وہ ہر کسی کے ساتھ. اور وہ ابھی جو یہ تو جب پہلے اسد قیصر صاحب کے گھر کا آنا تھا اس دن یہ ہوا تھا. تو یہ جو عمران خان صاحب نے پرپوزل دیا ہے، یہ انہوں نے کہا کہ رمضان کے بعد جو عید کے بعد جو ہے ہم احتجاج کریں گے. تو اس کا جو تاریخ اور مینرزم ہے وہ متحدہ اپوزیشن طے کرے گی، اور اس لیے انہوں نے رابطے ایکسپیڈائٹ کرنے کی ہدایت کی تھی. تو کل رابطے بھی ہوئے ہیں اپوزیشن، ہاں، جو ان کے بڑے مثبت پیش رفت ہے. باقی تھوڑی بہت تو آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہر کسی نے الیکشن اپنے اس پہ لڑنا ہے. نہیں، لیکن مولانا اصل تو کوشچن یہ ہے کہ مولانا آن بورڈ ہوں گے یا نہیں. اور مولانا کو تو ڈیتھ تھریٹس آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے تو سیکورٹی تھریٹ الرٹس جاری ہو رہے ہیں کہ فتنہ الخوارج ان کو ٹارگیٹ کرنے والے ہیں. مولانا فضل الرحمان، آپ ان ملاقاتوں کا حصہ رہے ہیں جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی فارمیشن کے لیے ہوئی ہیں ابھی تک، تو مزاج کیا نظر آتا ہے؟ سب آن بورڈ ہیں، کچے دل کے ساتھ ہیں، پکے دل کے ساتھ ہیں؟ تحریک چلانی ہے نہیں چلانی، کیا سٹارٹ؟ نہیں، بالکل. اس میں دیکھیں جو مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں وہ بڑا خوش آئند ہے، اور اس میں بیر منیمم کنسنسس ہے، اور مولانا صاحب لیڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو. اور کیونکہ ظاہر عددی اعتبار سے بھی وہ پی ٹی آئی کے بعد میرے خیال میں سب سے زیادہ سیٹیں ان کی ہیں، اور سیاست میں ان کا بڑا ایک رول بھی ہے، بڑا تجربہ بھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ممکن ہے کہ وہ متحدہ اپوزیشن کا جو معاملہ ہے اس کو لیڈ کرے، یعنی جو کنٹینر ہے یا جو سٹیج ہے اس سٹیج کے اوپر مرکزی شخصیت مولانا فضل الرحمان بننے جائے. بالکل ہو سکتے ہیں، میرے خیال میں ہوں گے. یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب مولانا فضل الرحمان وہ پارٹی، یعنی کہ وہ یہودی ایجنٹ سے کم بات نہیں کرتے تھے، آپ لوگ معذرت کے ساتھ لیکن ڈیزل سے کم بات نہیں کرتے تھے، نعرے لگنے لگ جاتے تھے. اور مولانا فضل الرحمان 13-14 فروری کو بلکہ آن ویلنٹائنس ڈے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی، تفریق پیدا کرنے کی، دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کیا سلسلہ ہوا؟ یہ کیا ایسی آفر ہو گئی؟ یہ پی ڈی ایم نے ان کو ایوان صدر کی راہ دکھائی تھی، آپ لوگوں نے کیا دکھایا؟ نہیں، وہ تو پھر راہ سے بھٹکا بھی دیا نا ان کو. انہوں نے ہم نے ان کو کچھ ایسی بات نہیں کی ہے، نہ ابھی تک کوئی آفر آئی ہے نہ دی گئی ہے. مولانا صاحب نے یہ بات کی جو آپ نے شروع میں جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور یہ اس پہ بالکل مولانا صاحب تو یہ پر سرعام کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا. اور ظاہر وہ سربراہ تھے، زرداری صاحب نے ان کو ریسیو کیا، خود بن گئے. تو پی ڈی ایم میں جو بھی معاملہ ہوا وہ مولانا صاحب کو تو آگے لگا کے کیا گیا نا سب کچھ. اور مارچ بھی کیا مولانا صاحب نے. پی ڈی ایم کے جلسوں میں بندے بھی وہی لائے، وہ اس سارے معاملے میں پھر عمر عطا بدیال کے خلاف بھی کٹ ہوا. ہاں، وہ کٹ بھی ہوا، سارا ان کو استعمال کیا گیا. بات یہ ہے جناب کہ نقوی صاحب، ہم نے بہت شدت تھی دونوں جماعتوں کے آپسی معاملات میں، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی، جو آپ نے بات کی اس کو اعتدال میں لائے ہیں، شدت میں کمی لائے ہیں دونوں جماعتیں. اور اس میں بڑا رول جاتا ہے مولانا صاحب کی ذات کو. خود انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا. اسد قیصر صاحب اس میں بڑے انہوں نے پازیٹیو ایک رول پلے کیا. ابھی بھی دیکھیں نا، ابھی پچھلے دنوں میں یہ جو تفرقے والی بات ہے، یہ بالکل ان کی مولانا صاحب کی بات ٹھیک تھی
ٹھیک ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بھی اور اب بھی ایک ہی متوع نظر ہے حکومت کا کہ اپوزیشن کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور اس بات پہ احتیاط ہوئی ہے، اپوزیشن نے آپس میں لڑا ہی نہیں ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ نہیں دیا پی ٹی آئی نے، درست بات ہے، لیکن نیگوشیٹ تو کیا ہے، یہ اس پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور آئینی بینچ کی جو تجویز ہے وہ بھی ہماری لیگل ہاکس نے دی تھی۔ اچھا، اور اس کا نتیجہ بھی آپ لوگ قبول کرتے ہیں؟ ظاہر پر کرنا تو پڑے گا۔ دیکھیں نا، اگر آپ ایک چیز کرتے ہیں، ایک چیز پرپوز کرتے ہیں، چاہے آپ اس کے بعد عمران خان صاحب سے آپ نے کیونکہ شروع میں رہنمائی نہیں لی، آپ نے سارا ان کو بتایا، کیونکہ جے یو آئی کا جو مطالبہ تھا وہ تھا سر آئینی عدالت کا، تو یہ آئینی بینچ کا جو معاملہ ہے یہ تو آیا ہی ادھر سے تھا، صحیح، پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان قمرائی صاحب نے دیا تھا بقول۔ تو جب آپ نے یہ دیا تھا آئیڈیا تو اس کی نوک پلک درست کر لینی تھی نا۔ ٹی او آرز کیا ہوں گے، کون بنے گا، کیسے بنے گا، کہ چیف جسٹس ہی ہوگا، کہتے ہیں نا کہ 9 سینئر موسٹ ججز ہو گئے، 7 سینئر موسٹ ججز آئینی بینچ کا سنبھالوں، ٹھیک ہے، یا سینئر پیونی جج ہوگا، یا سینئر مطلب یا چیف جسٹس خود چیف ہوگا۔ جسٹس کو، چیف جسٹس سمیت سامنے انڈیا میں ایسے ہی ہے نا، 5 سینئر ججز ہیں۔ صحیح۔ تو آپ ظاہر ہے کہ اب یہ بڑی اہم پہلو ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے فلور سے نکل کر اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جاتے تھے، وہاں کچھ کٹنگ ہوتی تھی، کچھ الفاظ ایڈ ہوتے تھے، پھر واپس آتے تھے، تو یہ سلسلہ تو ہم نے خود ہوتے دیکھا۔ اب وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہمارے شبلی فراز بھائی ہیں، شبلی فراز بھائی تو ظاہر ہے وہ قانونی لغت تو نہیں جانتے نا، تو وہاں پہ کوئی تو ایک طرف ظاہر ہے کہ آپ اپوزیشن کو جوڑنے کی اور اب تحریک کی بات کر رہے ہیں، عمران خان نے اس کے اوپر کلیئرٹی سے بات بھی کی ہے، دوسری طرف جب آپ نے اپوزیشن کو جوڑنا ہے، اپنی پارٹی میں پھڈا اور لڑائی پڑی ہوئی ہے، بیانات آپ نے ٹویٹ بھی کیا، فواد چودھری صاحب کے بھی بیانات آ رہے ہیں ادھر سے، پولیٹیکل کمیٹی جو ہے، اور ادھر سے بھی فواد صاحب کی طرف سے شیر افضل مروت کا معاملہ ہے، پولیٹیکل شیر افضل۔ دیکھیں ایک میری بات سنیں، اتحاد عمران خان کی کال پہ ہونا نا، باقی تو سارے ایسے ہی ہیں، بچے جمہوری ہیں، صحیح، میرے سمیت۔ عمران خان نعت سر سے ہاتھ اٹھا لے جس کے، وہ فرق ہے، تو خان صاحب ہے نا جس کو اعتماد وہ دیں گے۔ میری نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک تو میں سیاست میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، دلیل ہوتی ہے نا سیاست میں، بھائی صاحب غصہ کر جاتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، تو میں نے آج تو پھر اوپنلی مجھے کہنا پڑا، دیکھیں میری پریفرنس ہے پیس، پولیٹیکل کمیٹی کا بھی کوئی رول شاندار نہیں رہا ہے، یعنی جس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کی اسٹریٹجی آنی چاہیے اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کچھ لوگوں کا، ساروں کا بھی نہیں، ذمہ دار لوگ بھی ہیں اس میں، اور وہ ولنریبل ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ سارے مر جائیں تو ہم لیڈر بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جس دن شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمد رشید، چودھری جہاز، عمر سرفراز چیمہ باہر آئے نا، تو پھر معاملات اور ہوں گے، اور پارٹی میں ظاہر ہے کہ ظاہر ہے وہ دیکھیں نا، پرانے لوگ ہیں، قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ میں تو کوئی سیاسی بات کرتا نہیں ہوں، میری تو ٹوٹل فوکس ہے اس وقت، کنسنٹریشن عمران خان کو باہر لانے پہ، ٹھیک ہے، اس پہ اسٹریٹجی ہے کوئی نہیں، کوئی بتائے نا کوئی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ مجھے سلمان صفدر نے کہا، یہ خان صاحب سے کون نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم کتنے کیس لڑے، ہم تو لڑی جا رہے ہیں لیگل، آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے۔ بھائی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے بغیر لیگل کیس کہاں ختم ہو گئے؟ تو ان کا تو دل ہے نا کہ عمران خان صاحب دن ہے۔ تو یہ جناب چل رہا ہے اس وقت معاملہ، اور اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب، اب کب ان سے ملاقات ان لوگوں کی ہوتی ہے، اور عدالتی لیول کے اوپر فیصل چودھری یا دیگر جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں وہ کافی کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں،
اس کو فالو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.